बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन होता है आपके सवाल और जवाब का, और हमारे साथ हमेशा की तरह हिशाम इलाही। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? एक बात दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ, शरीयत से शायद इसका कोई ताल्लुक ना हो। साथ रहना एक बड़ी अहम बात होती है कि साथ रहा जाए, लेकिन दिल में रहना जो है ये उससे भी शायद बड़ी बात होती है। दिल में वो साथ चाहे हम ना हो, लेकिन अगर दिल में है तो यकीन कीजिए कि वो लोगों के लिए वही दुआएं करता है जो कि दिल में रहता है। बेशक साथ रहने वाले भी कभी कभी याद नहीं आते। हुजूर अक़दस अगर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो अपने बेटे को कुर्बान करने तक का जो सफ़र है एक नौजवान नबी का, पैगंबर का, और फिर यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें वो कौन सा किरदार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पैदा कर रहे हैं रोशनी की तरफ आने का, इनलाइटनमेंट की तरफ आने का, हक़ की तरफ आने का, जो इस तरह के बाप को पैदा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने बड़ा अहम सवाल किया, और उम्मत मुस्लिमा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान पाक में सिर्फ एक नबी की सीरत को उसवा हसना कहा गया, वो हज़रत इब्राहीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपने बुखारी शरीफ की बात की है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब और कुरान में सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। बुखारी शरीफ ही की बात नहीं है, इस कुरान में भी सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। और कुरान पाक में सैयदना इब्राहीम का वाक़या पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। जब बच्चे थे तब भी दिल से वो अपने बाप आदर को देखा करते थे। लेकिन आज़र चचा थे या वालिद थे, इसके बारे में अगरचे मुख्तलिफ इख्तिलाफ हैं, लेकिन कुरान पाक ये कहता है इज़ क़ाला ली अबी ही आदरा, उन्होंने अपने बाप आदर को कहा। तो आदर बुनियादी तौर पे बाप थे, अगर चचा भी हैं बाप लोगों के नज़दीक तो बाप के बराबर अगर उन्होंने पाला, तो बुनियादी तौर पे वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की जो सबसे पहली बात पसंद की है ना, वो सितारा परस्त मुआशरा था या बुत परस्त। तो इब्राहीम एक रात को देखते सितारे को, कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गरूब हो गया, कहा मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता, मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता। अगले दिन चांद को देखा, कहा ये उससे कुछ बड़ा और चमकदार है। वो भी गायब हो गया, रोशनी भी ज्यादा देता है, वो भी गायब हो गया। तो उनके दिल में ना बेचैनी हुई, कहा अब सूरज ने पूरी दुनिया का अहाता कर लिया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा, ये उन दोनों से बड़ा है। तो जब वो गरूब हो गया ना, तो सैयदना इब्राहीम के वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रकम कर दिए, कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। मैं अब उसकी तरफ राग़ब होता हूँ जिसने ये सारी ज़मीन व आसमान को बनाया है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का जो पहला अल्लाह को शनासा करने का, अल्लाह को पहचानने का दौर था ना, वो अल्लाह ताला ने बाद में क्या, अगरचे अपने ऊपर ये दौर जो है ये शनाख्त का सवाल से है, ये यहाँ से ही हज़रत इब्राहीम का वो कज़ालिका नुरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ऐसी निशानियां दिखा दी। अल्लाह ने अगरचे फजीलत दी है इब्राहीम को, इब्राहीम ने पहचाना खुद अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये हिदायत भी दी हमने ही गई। व कज़ालिका नुरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ये सारी बातें दिखाई। जब हज़रत इब्राहीम ने फिर टोटल अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, तो वहाँ से जब वही का आगाज़ हुआ, तो हज़रत इब्राहीम को आपको पता है कि बड़ी, ये एक लंबा चौड़ा बाब है, मैं चाहता हूँ कि एक दो वाक़या जो दरमियान में आते हैं ना वो भी बयान करूँ। सैयदना इब्राहीम ने जब ये इदराक शऊर हो गया तो ना बुतों के बारे में सवाल करने लगे, मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या इत्काफ इनके सामने बैठे रहते हो। गुफ्तगू करने लगे लोगों की हिदायत के लिए, अपने बाप के पास गए। और कुरान पाक ने ये जो असलूब सैयदना इब्राहीम का बयान किया ना बिलाल भाई, एक्चुअली या अबाती की जो ट्रांसलेशन है ना वो उर्दू में मौजूद ही नहीं है। बाप या अभी बाप को बाप कहना, लेकिन या अबाती इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बाबा जान। अपने बाप को कह रहे, 4 दफा कुरान पाक में है या आबाती लिमा ताबुदु ला ताबुदी शैतान, 4 दफा समझाया कि शैतान की बात, बुत की पूजा को शैतान की बात। वो ज़ाहिरी ईमान नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है। नहीं, ये तो हजरत इब्राहीम ने जब अपने वालिद से ये 4 दफा कह दिया ना कि ना करें, तो बाप ने कहा मेरे मबूदान से तुम मुझे यानी खिलाफ करना चाहते हो। तो उस वक्त सैयदना इब्राहीम ने कहा सलामुन अलैकुम, मैं आपको आप सलाम ही कह सकता हूँ, लेकिन आपसे वादा आपके लिए रब से मगफिरत की दुआ करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखें कि यहाँ पे कुरान पाक में आयत है कि इब्राहीम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना, इल्ला मगर ये कौल क्या मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा। बाप था,
ظاہر ہے. اور وہ حضرت ابراہیم کے اوپر جب حقیقت آشکار ہوگی انہوں نے یہ بات چھوڑ بھی دی. لیکن پھر جو آپ بخاری شریف کی بات کرتے ہیں نا, وہاں پہ پھر بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم قیامت کو بھی اپنے باپ کے لیے نا اللہ سے کہیں گے جب ماما, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ شرک نہیں معاف ہونا. اچھا, اب یہ جو بات ہے نا, پھر حضرت ابراہیم نے ایک بڑا دلچسپ انداز اختیار کیا. ستارے کی طرف دیکھا, لوگ میلے میں جا رہے ہیں, کہا انی سقیم. وہ ستارہ پرست سے انہوں نے کہا ابراہیم سچ بول رہا ہے, ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ میری طبیعت کچھ بیمار ہے یا طبیعت میں ناسازی, میں نہیں جاؤں گا. اچھا, پھر جب بت خانے میں داخل ہوئے نا, اللہ تاکلون ما لکم لا تنطقون, کھاتے کیوں نہیں ہو, یہ جو اتنی چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں, کھاتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں. اور ضربم بالیمین, قرآن پاک میں وہ انداز بھی ہے, فجعلہم جذاذا, ہاتھ سے مارا اور بعد میں تھوڑے سے مارا اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کو چھوڑ دیا. اب وہ جو آئے نا تو کلہاڑا رکھ دیا تو آئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا. ویسے یہ جو بلال بھائی سوال ہے مشرکین کا, اس کے اندر بھی ایک طنز ہے, انت فعلت ھذا بآلہتنا, کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, یعنی کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ بڑے نے مارا ہے, یہ بڑے نے مارا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, آگے لاجک بھی پیش کر دی, پوچھو ان سے جو ٹوٹے ہوئے اگر یہ بولتے ہیں. اوہو, عقل کے اوپر پردہ دیکھیں کیسا تھا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کیا کہنے لگے, لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, اف لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے, جو کھا بھی نہیں سکتے, جو پی بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کہا, حرقوا, پکڑو اس کو, جکڑو اس کو, آگ میں ڈال دیا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب سیدنا ابراہیم کو, ویسے مفسرین نے کہا ایک جگہ یہ تھی, اور انہوں نے کہا کہ نمرود کے دربار میں لے گئے اور وہاں پہ پھر اس نے آگ کا الاؤ, اور اس وقت منجنیق جو جس کو ہم کہتے ہیں, جو آپ کو غلیل ٹائپ چیز, وہ ایک خاص ماربل کو قلعے کے اندر پھینکنے کے لیے, اس کی دیواروں کو توڑنے کے لیے منجنیق کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے آگ میں اس لیے نہیں کہ آگ گرم اتنی تھی اس میں پھینک نہیں سکتے, تو منجنیق سے پھینکا. شہر کا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور منجنیق تیار کی گئی اسپیشل کہ سیدنا ابراہیم کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے. کالر سے بات کر لوں, اور آپ کو پتہ ہے یہ جگہیں ابھی بھی آرکیولوجی میں موجود ہیں. اچھا. اور جب آرکیولوجی میں جگہیں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو ہے وہ اس پہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. آرگومنٹ ہو یا نہ ہو بلال بھائی, ہمارے نزدیک تو قرآن پاک میں موجود ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال اٹھاتے ہیں صرف ان کے لیے عرض کروں, لیکن یہ غور کیجیے کہ بات یہ, جب سوال اٹھاتے ہیں نا آپ, یہ خدا ہے, یہ غروب ہو گیا, یہ خدا نہیں ہو سکتا, پھر آرگومنٹ کو بلڈ کرتے ہوئے ایک ہائرارکی ہے اور اس آرگومنٹ کو بڑھایا آگے, اور پھر اس کا ایک ایگزامپل پیش کیا ہے کہ ان کو گرا کے کہا کہ دیکھ لو, یہ انہی سے پوچھ لو. وہ یہ جو آرگومنٹ بلڈ کر کے اپنے آپ کو دسترست دینا ایگو کے لیے, یہاں سے نکل کے حق کی خاطر آرگومنٹ کو قائم کرنے کی جو سنت ابراہیمی ہے, یہ بڑی ہی کیا کہنا چاہیے آج کی تعلیم کے لیے, آج کے نوجوانوں کے لیے رہنما اصول ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ کس انداز میں, اس انداز میں ہونا چاہیے. اس انداز میں, اس میں سیرکزم بھی ہے, اس میں ایگزامپل بھی ہے, اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں کوشچن بھی ہے, اس میں خود آنسر بھی ہے, اور کلیکٹیو وزڈم بھی ہے. جی میرے پاس ایک اسلامی بہن نہیں, اس کو بولوں گی کیونکہ قریب ہی رہتی ہیں, تو ان کا نام ہے آسیہ. تو وہ یہ عید الفطر پہ اپنے گاؤں گئی تھی. گاؤں تھا یہ بہاولپور والی سائڈ پہ, بہت ہی بیکورڈ گاؤں سمجھیں, جہاں لوگوں کو علم کا اتنا نہیں ہے. تو ادھر انہوں نے میلاد شریف میں نعتیں پڑھی ہیں اور اونچی آواز سے جو لبیک یا حسین کے نعرے لگائے ہیں. تو گاؤں کی عورتیں جو تھی وہ اٹھ کے سب آ کے گلے ملنے لگ گئی اور کہنا شروع کر دیا, حاضری ہو گئی جی, حاضری ہو گئی. اس کے اوپر میں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے ان معاملات میں آپ عشق کی ان حدود کو پار نہ کریں جو کہ مبالغہ آپ کو شرک کی طرف لے کر چلا جائے. یہ ہمارے ہاں بڑا ہی ایک رواج ہے کہنے کا, جہاں تک نعرے لگانے آپ ضرور لگائیں, جذبہ آتا ہے تو میرا دل بھی چاہتا ہے, بہت دفعہ میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں نبی کے پاس تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا مزہ آتا ہے کہتے ہوئے. وہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. امام حسین کے جاتے ہیں کہتے ہیں امام حسین میں حاضر ہوں. اس میں برائی نہیں, نعتوں میں برائی نہیں, لیکن نعت کے اندر بھی وہ جو ادب ہے لٹریچر کا, میرے خیال میں اس کو بھی کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ معاشرے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور بہت زیادہ غیر مناسب آئی ہے. اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. جی بنیادی طور پہ شریعت کے اندر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حاضری ہے, یہ جو اصطلاح ہے جنات کے لیے, یہ جو حاضری کی اصطلاح ہے یہ جنات کے لیے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرشتوں نے اب کسی انسان پہ نہیں اترنا یا امتی پہ نہیں اترنا, نہ کسی شخصیت نے اترنا ہے. تو اب پھر بلال بھائی پھر وہ کون سی حاضری ہے؟ اس کا مطلب ہے حاضری اگر ہوئی ہے تو جنات کی تو ہوگی, لیکن یہ فرشتوں کی حاضری نہیں ہے. فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے قلب اطہر پر نہیں نازل ہوں گے, اور جبریل امین نہیں وہی لے کے. میں تو خیر اس بات پہ بھی بہت ہی ظالم رائے رکھتا ہوں کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ اپنے نوسٹیلجیا کو کیوں بنا لیتا ہے, شاید اپنی جنات تو آ سکتے ہیں, چلو وہ آ سکتے ہیں, لیکن ان کی انڈیکیشن جو ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ڈھول کے بجنے سے حاضر نہیں ہو جاتی. مجھے نا ذرا دل کو سکون نہیں آ رہا کچھ گھر کے نا حالات کی طرف سے. مطلب آپ خود بھی بہتر جان سکتے ہیں, آپ خود ہی میرے بارے میں کچھ بتا دیں. اور خاص طور پہ نا والد کی طرف سے نا کچھ مطلب بے رخی سی ہے میرے ساتھ. اگر آپ کا باپ مجھے بٹھا کر پبلکلی بازار کے چوک میں جوتے مارے نا تو میں اس کو نرم جوتا دوں گا تاکہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میری صرف یہی بات ٹھیک ہے. یہ نبی کی روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں بات. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. سارے کا سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عمر کی کال تھی, اس پہ آپ رائے اپنی پہلے تو دے دیں. بلال بھائی بنیادی طور پہ ان کو نا جیسے آپ نے وظیفہ بتایا نا, یہ تو بالکل حسب حال ہے. دلوں کی جتنی بھی بیماریاں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ جو آپ شروع پروگرام میں ہر پروگرام کے شروع میں جو آیت پڑھتے ہیں نا, یہ دل کے سکون کے لیے بڑی مجرب ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. تیسری ان کو کثرت سے استغفر اللہ پڑھنی چاہیے. اور چوتھی بات ان کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں کہ وہ نبی جو جس کو در یتیم کہتے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے, ان کو بھی باپ کی کوئی کفالت میسر نہ آئی, تو ان کو یا مقلب القلوب اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے باپ کا دل میری طرف مائل کر دے, متوجہ کر دے, تو انشاءاللہ ان کو ضرور فرق پڑے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ سیدنا ابراہیم نے آرگیومنٹس کو کیسے ارینج کیا, وہ اگر ہم سیرت میں اگر کچھ آگے بڑھیں تو آپ کو وہ آرگیومنٹ بڑا خوبصورت انداز میں ملے گا کہ لوگوں کے سامنے مناظرہ جیتنا جو بات ہے اس کی کیا ویلیو ہے, اور کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے تو اس کے ساتھ کیسے بدل کے مناظرہ کرنا ہے, آرگومنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے. سیدنا ابراہیم کو جب یہ سارے لوگ نمرود کے دربار میں لے گئے تو کہا اچھا تو کسی اور کی پوجا بھی کرتا ہے, تیرا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم کے دل میں لاجیکلی خیال ہے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود نے کرو فرض سے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں. ایک بندے کو پکڑا قتل کر دیا, ایک جو موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا. اب سیدنا ابراہیم عوام کے سامنے یہ مثالیں پیدا کی کہ اس کو مار سکتا ہوں اور اس موت والے کو میں زندگی دے سکتا ہوں, یہ مثال اس نے پیدا کر دی. تو حضرت ابراہیم نے اب یہ نہیں کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کو پتا چل گیا کہ اب لوگوں کو یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. ختم ہو گئی بات. اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ. سٹیٹس بڑا ہو گیا. آرگیومنٹ کو بلڈ کیسے کرنا ہے, آرگیومنٹ تبدیل کیسے کرنا ہے, مناظرے کا انداز کیا ہونا چاہیے, جو آپ نے پیچھے سارے اس کا تمہید باندھ دیا وہ یہ ہے. سیدنا ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سٹائل بھی ملتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ڈال دو آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا, سیدنا ابراہیم کی بھی یہ دیکھے اولو العزمی اور توحید کی بھی انتہا ہے. جبریل بار بار یہ جملہ یاد رکھنا, توحید کی انتہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور وہ ان کو پوچھ رہے ہیں, نہیں جبریل با کے پوچھ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے. حاجت جبریل کو کہنا جائز تھا کہ اللہ تک لے جا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ, میرے لیے میرا رب کافی ہے, آپ جائیے. اور جبریل تڑپ رہے ہیں, ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ نبی کو کئی انبیاء کو شہید ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا, پتہ نہیں ابراہیم نے آگ میں جلنا ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا کہ یا نار کونی برداً و سلاما, ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بڑا اٹھایا ہے, آگ کو اللہ حکم دے ٹھنڈی ہونا تو برف بھی بن سکتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ سلامہ کا ذکر کیا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے, کہیں آگ ہے, ہاں ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے. اب یہ دیکھیں نا سیدنا ابراہیم کی یہ جو عظیم الشان قربانی ہے, اس کے بعد جو سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا بلال بھائی, اصل میں یہ ساری زندگی توحید کے مارکے اور تبلیغ اور آرگومنٹ کے بعد یہ ٹریننگ ہے. بنیادی طور پہ یہ 100 سال کے قریب ان کی تربیت ہوئی ہے, اور پھر جب بیوی تانا دے رہی ہے اولاد نہیں ہو رہی, حاجر آ گئی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی, جس طرح سے بیل کی قربانی کی جاتی ہے, گائے کی قربانی کی جاتی ہے, کیا بکری کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟
جو اعتراض آ سکتا ہے نا کسی کا, یا جو اختلافی بات یا اختلافی نوٹ آ سکتا ہے, وہ بھینس پہ آ سکتا ہے. بھینس کی اختلاف ہے علماء میں پایا جاتا ہے بھینس کا, کہ بھینس کی جا سکتی ہے کہ نہیں, بھینس کی جا سکتی ہے. لوگ بنیادی طور پہ اس میں بکری کی, وہ بکری پوچھ رہا ہے. جو 4 جوڑے اللہ تعالیٰ نے سمانیت ازواج کا قرآن پاک میں ذکر کیا نا قربانی کے لیے, ان میں نر مادہ دونوں شامل ہیں. یعنی گائے مؤنث ہو مذکر ہو, بکرا مؤنث ہو مذکر ہو, بھیڑ بکری مؤنث مذکر ہو, اونٹ مؤنث مذکر, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے سوال اٹھایا نا بھینس کا, اس کا مطلب چاروں میں کوئی مؤنث مذکر نہیں ہے. بالکل فیمیل میل دونوں قربانی کے لیے برابر ہیں. ہاں البتہ قربانی کی جو شرائط ہیں کہ بہت بوڑھا نہیں ہونا چاہیے, لاغر نہیں ہونا چاہیے, اندھا نہیں ہونا چاہیے, دودھ والا ہو سکتا ہے. ہاں دودھ والا جانور قربانی کے لیے جائز, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ والوں سے اجتناب کرو, لیکن جائز ہونا ایک الگ بات ہے, اور اجتناب کرنا جو بھینس کی قربانی کے حوالے سے بات ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے نافذ صاحب نے. جائز ہونا ایک الگ بات ہے, احتیاط کرنا ایک الگ بات ہے, کیونکہ دودھ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہو جانور, نہیں ویسے بھی دودھ انسان کے لیے نفع مند چیز ہے, تو احتیاط کرنا, لیکن جائز ہونا بالکل ہے. دوسری بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا نا, یہ آج کل علماء میں ہمیشہ آپ کو پتا قربانی کے قریب یہ اختلافی مسئلہ بڑا شور اٹھاتا ہے. تو بنیادی طور پہ نا ہمیں بلال بھائی اس میں بھی تشدد امیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے, اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, ٹھیک, اور اس کی قربانی نہیں, اگرچہ حلال ہے, جیسے ہرن بکرے کی جنس میں تو نہیں ہے, لیکن ہرن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے تو بنیادی طور پہ, لیکن سے مراد ہے کہ وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, لیکن جو بفلو کو گائے کی جنس سمجھتے ہیں تو وہ اس کی قربانی کر لیتے ہیں, ان پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے انہوں نے قربانی کی, اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. بالکل, بہت اچھی بات کی. لیکن یہ بات آپ نے جو ہے نا گجرا والا, مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا, اس لیے میں اس پہ بکرا کہہ رہا تھا. نر اور مادہ کا فرق نہیں ہے, نہ دمبے میں, نہ بکرے میں, نہ گائے میں, نہ اونٹ میں, نر مادہ کا فرق نہیں ہے. میرے خیال میں یہ واقعی بڑا اہم سوال تھا. یہ بہت سے ہمارے بھائیوں بہنوں کو نہیں پتا کہ نر مادہ کا فرق نہیں ہے. بلال بھائی قربان کرنے میں بھی نر مادہ کا فرق نہیں ہے, عورت بھی کر سکتی ہے, یہ بھی معاشرے کو نہیں پتا. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے, ذبح بھی خود کر سکتی ہے. ایک صحابیہ نے خود ذبح کی ہے. یہ لوگوں کو یہ ہے کہ عورتیں کیوں ذبح, عورت بھی. ہمارے ہاں علماء کرام نے اس کی نفی کی ہے بھائی جان, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے قربانی کے اندر جنس کا میں آپ کو درست بتا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت آدمی کو ہے. میں کہتا ہوں ایک بات ہے, سنت نبوی تو یہی ہے نا, رسول اللہ نے کیا, لیکن رسول اللہ کے دور میں صحابیات نے کیا, اور کس سے کیا؟ تیز دار پتھر سے. تو رسول اللہ نے منع نہیں کیا, صرف یہ انکوائری کیا کہ وہ تیز دھار تھا کہ نہیں, بس بات ہے. تو اس لیے خواتین اگر کرنا چاہیں, اور یہ میں کیونکہ میرے ویڈیو نہ بنائیں, ہاں وہ ویڈیو نہ بنائیں, لیکن خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں, جیسے میں کل اپنے علماء سے سوال کر رہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ہے ہی نہیں تو وہ قربانی کرنا چاہے خاتون, تو وہ کیا کرے گی؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو دیا جائے, وہ کرے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتی, تو وہ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ نے اللہ کے رسول میں کیونکہ اس میں گنجائش چھوڑی ہے تو آپ کو لینی چاہیے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور عالم سے جب بات کرنی ہو تو 3 سے بات کر کے نا پھر تجزیہ کیا کریں, فائنل ایک کے اوپر نہ آ جائیں. جی بیٹا. پہلا سوال تو بلال بھائی یہ ہے کہ میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں, تو میرے سسرال والے مجھے لینے نہیں آ رہے, تو ہمارے گھر میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. پھر میں گھر آ گئی تھی, وہ مجھے تانے بازیاں دیتے ہیں, بھائی کیا آپ کے بچے نہیں ہوتے, یہ نہیں وہ نہیں. بچے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے, لیکن تمہیں ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. اس لیے ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا, میڈیکیشن لینی پڑے گی, دوائی کھانی پڑے گی. اس میں ایسی کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ تم اس سے رابطہ قائم کرو, پہلی بات. دوسری بات, تم نے اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے. تیسری بات, جو تم نے پڑھنا ہے وہ حافظ ہی بتا رہے ہیں تمہیں. بلال بھائی بنیادی طور پہ خاوند کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کے لیے جیسے تو آپ نے وظیفہ بتایا, سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ میسیجز شروع کریں, پیار محبت کے میسیجز کریں وہ آئے, لیکن وضحیٰ کا وظیفہ کثرت سے پڑھیں خاوند کے لیے, تو انشاءاللہ وہ لینے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے ان دونوں میاں بیوی کو اگر یہ 40 دن یہ وظیفہ کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے گا. ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین, سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. یہ پڑھیں, یہ حضرت زکریا کی باقی جو 2 دعائیں نا وہ بھی پڑھنی چاہیے, لیکن یہ سب سے مجرب ہے. اگر کوئی وارث پیدا نہ اور پہلا بچہ ہے نا تو اس کے لیے یہ سب سے زیادہ مجرب دعا ہے, یہ پڑھنی چاہیے. دانیہ کر لو گی بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. اور یہ لڑائی نہ کرو بیٹا, ایک اچھا میسج کرو, آئی مس یو کا میسج کر دو, بات ختم ہو جاتی ہے. وہ اچھا بچہ ہے, وہ برا انسان نہیں ہے, اس لیے یہ ایگو پرابلم نہ بناؤ. میں نے انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں, آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں آگے CSS کر لوں, CSS کرنا چاہتی ہوں آگے میں. BS کے بعد CSS کرنا تمہارے لیے ذرا ٹف ہوگا.
बीकॉम पार्ट 2 के पेपर देने हैं मैंने। बीकॉम पार्ट 2 करने के बाद तुम सीएसएस की तैयारी कम से कम 1 साल करनी है तुमने। हाँ जी बिल्कुल, वही मैंने आपसे मशवरा करना था कि आप मुझे बताएं कि ये मेरे लिए ठीक है। ठीक है गलत है की बात ही नहीं है, तुम्हें पता है इस बात का, तुम मेहनती हो, रट्टाबाज हो तुम, कमाल किस्म के। तो ये तुम कर सकती हो, सलामत रहो सलामत रहो। ये वो बच्चे होते हैं जो कि लगता है कि जिंदगी की कामयाबियां ही हैं। भाई ये छोटी छोटी ख्वाहिशात, अब हम जिस एज में चले गए हैं, हाँ। देखिए इन बच्चों की ये ख्वाहिश होती है पेपर में पास हो जाए। हाँ। आगे ये नहीं पता कि पेपर से पास होने के बाद जिंदगी कितनी तवील और लंबी कड़ी है, लेकिन कामयाबी का मेयार ये समझा जाता है कि मैं बस इसी में पास हो जाऊं। बच्चा जब छोटा होता है ना तो एक कदम उठाना उसकी कामयाबी है, ज़ाहिर है पैम्पर से आजाद होना उसकी कामयाबी है जिंदगी की। ये छोटे छोटे इम्तिहानात हैं जिनमें कामयाबी के लिए वो देखें आपको कह रही है कि दुआ करना, मेरी बहन का भी पेपर। अच्छा मुझे ये भी बात बड़ी अच्छी लगती है हाफिज के कोई आपको ना चाचू कह के बुलाए, ये हमारा कल्चर है। हाँ, भाईजान कह के, बाजी कह के, हमारे माशरे में ये भाई कह के बुलाएं। बेशक बेशक। वो एक खातून को आपा कह दिया तो उसके ऊपर लोगों ने इतराज शुरू कर दिया कि आपने आपा क्यों वो वैसे उस खातून को भी इतराज होगा मुझे इतना वो बड़ी प्यारी खातून है माशाल्लाह ताला, बड़ा क्यों बना दिया। आप कहना चाहिए, हाँ कहना चाहिए, कहना चाहिए, आपा कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए। उम्र के तकाजों से बाला होकर ये लफ्ज़ जो है ये अपनी डिक्शनरी में खुदा के वास्ते रिवाइव करें वापस। ये हमारा कल्चर भी है और ये चीज़ों को ज़्यादा फिर जोड़ देता है और इससे गुफ्तगू की कम्युनिकेशन की आपको आज़ादी ज़्यादा मिल जाती। तो ना मेरे घर में ना मेरी नानी सास बहुत हुई हैं। हाँ। तो उसके बाद मुझे हर वक्त ऐसे लगता है ना, वो ना बैठे बैठे पता नहीं उनको अटैक हुआ, वो ना फोत हो गई, मैंने देखा था उनको। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अभी मर जाऊंगी जैसे वो मर गई हैं, मैं आज मरने वाली हूँ, मैं कल मर जाऊंगी। तो सारों ने मरना है फौजिया, इसमें क्या बड़ी बात है। जी भाई मरना तो है। हाँ। लेकिन हर वक्त 24 घंटे ओए खुदा की कसम मेरा बस चले ना तो मैं फतवा अजीम लगा दूं कि हर वक्त अपनी मौत याद रखें। जिस बंदे को अल्लाह ताला ये नेमत है, ये अगर इसको नेमत की तरह इससे पता क्या होगा, वसवसे से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली वसवसों से निकलोगी। दूसरी चीज जो कि तुम एहसास कर सकती हो, तुम्हारा मजाज नरमी की तरफ जाएगा। लाहौल की तस्बीह पढ़ना और आयत करीमा पढ़ना, अल्लाह ताला तुम्हें शरीयत में भी मेडिकेशन इसकी मौजूद है। ये अपनी नमाजों को और कुरान की तिलावत को बढ़ाएं, ये मेडिकेशन है इसकी, ये खत्म हो जाएगी डिप्रेशन। ये देखना इनका दिल लग जाएगा। दुनिया में कहाँ मिलेगा कि ये भी मेडिकेशन है। नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता करे।